हेलो एवरीवन, जय मसीह की तालमीद के एक और सेशन में आप सबको वेलकम करता हूं। और बिफोर वी प्रोसीड, अगर हम इमसाल की किताब उसका चैप्टर नंबर 29 देखते हैं और 15वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी बेहतरीन बात लिखी है। छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बे तरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुसवा करता है। करेक्शन, टीचिंग एंड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं और बतेरे अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करने के लिए मुख्तलिफ़ हैबिट्स में पड़ जाते हैं। और नशा उनमें से एक ऐसी आदत है जो बहुत सारी ज़िंदगियों को ख़राब कर रहा है, ख़ास तौर पे अगर हम कम्युनिटी की बात करें। और इसी टॉपिक पर, इसी लानत पर, इस इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ खुदा के एक बड़े ज़बरदस्त खादिम मौजूद हैं। ये एक इदारे को लीड करते हैं एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जिसका नाम इब्तिदा है। इट्स अ ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर अंडर द डायसिस ऑफ कराची एंड बलूचिस्तान। और मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा, रेवरेंड जूलियन सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हर बार पता नहीं क्यों ये बात होती है कि चीज़ें स्केड्यूल करने में बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि वो टाइम इस वजह से नहीं होता कि किसी का दिल नहीं कर रहा, इस वजह से टाइम नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कामों में, कम्युनिटी के कामों में और खुदा की खिदमत में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। रेवरेंड जूलियन के साथ भी ऐसा होता रहा है, हमारी काफ़ी महीनों से गुफ्तगू चल रही है, सही। दिस मीटिंग दैट मीटिंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अभी हाल ही में जिस इदारे को ये लीड कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी बात करेंगे, उन्होंने 41 ईयर्स सेलिब्रेट 41 किए। 41 ईयर्स कंप्लीट हो गए। कंप्लीट हो गए हैं। और आपको इब्तिदा में अब तक कितना टाइम हो गया है? हाँ, मुझे इब्तदा में तकरीबन 34 ईयर्स हो गए। वाह, 34 ईयर्स से आप खिदमत कर रहे हैं। जी जी। और बाकी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन क्यों इब्तिदा में, क्यों ड्रग रिहैबिलिटेशन इतनी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है? अभी ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे यहाँ स्टूडियो में भी लोगों से कि नशे से निकलना बहुत एक मुश्किल काम है, और जो लोग नशा कर रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी भी बहुत वॉलेटाइल होती है, बड़ी वायलेंट होती है। जी जी। व्हाई डिड यू, आप क्यों इस और कैसे इधर आ गए? बस खुदा की मर्ज़ी है। एक तो ये है कि शुरू से यूथ में मैं रहा हूँ ओके। और यूथ के साथ काम किए हैं मैंने। यूथ फॉर क्राइस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रही है, उसमें मैं काफ़ी देर तक यूथ के कामों में रहा, फिर चर्च यूथ के कामों में रहा। तो 85 या 80 के शुरू में कुछ ऐसी सूरत हाल आई पाकिस्तान में कि नशा जो है हेरोइन का आ गया। ओके। और नज़र ये आया कि नौजवान जो हैं वो इस नशे में जा रहे हैं। तो चूँकि मैं यूथ में था और यूथ में रहते हुए कुछ हमारे ऐसे नौजवान नज़र आने लगे कि वो अपनी वो ज़िंदगी जो गुजार रहे थे उससे हटकर एक ख़ास किस्म की इल्लत में लग गए, और उसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी की बहुत सी खूबसूरतियाँ थीं वो ख़त्म होती जा रही थी। तो मैंने सोचा कि यूथ का काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस फील्ड को देखना चाहिए कि इसमें क्या है। तो आने की वजह मेन तो ख़ास ये थी कि यूथ में काम करते हुए, यूथ नौजवानों में काम करते हुए नौजवानों को कैसे इस इल्लत से हम बचा सकते हैं। और ये काफ़ी पुरानी बात है, जब अ, नशा इतना नहीं था, शुरू ही हुआ था और लोगों को इतनी इंट्रोडक्शन नहीं थी नशे के हवाले से। लेकिन चर्च को काम करना चाहिए था और चर्च ने काम शुरू किया। तो ये उसकी इब्तदा है मेरा इस फील्ड में आने का मकसद। एक तो ये है। तो दूसरा मकसद ये था कि मेरा अपना ही बड़ा भाई जो मेरे से बड़ा है वो भी इस इल्लत में पड़ गया। ओह अच्छा। तो देखना जो है वो घर में ही नज़र आया। हम्म। और जो नशा करने वाले की आदतें होती हैं, रवैये होते हैं, उसको बहुत नज़दीक से देखा, उसके एटीट्यूड को देखा, उसका घर वालों के साथ कैसे बर्ताव होता है, रवैया कैसा होता है, और नशे में रहने के वक्त क्या होते हैं, नशा ना मिलने के वक्त क्या होते हैं हालात ज़िंदगी में उसके। तो ये अपने ही भाई को देखते हुए फिर एक वजह ये भी थी कि कैसे ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की जाए। तो उसी सीज़न की बात है, ये 1985 की बात है कि कराची डायसिस
میں بشپ ارنی روڈوین تھے. رائٹ. اور CMS چرچ مشن سوسائٹی ایک مشنری لوگ ہیں جو ادارہ ہے, اس کے مشنری تھے کراچی میں. تو اس میں ریورنڈ ڈیوڈ پرمروز پہلے اس کے جو شروع کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی بشپ ارنی روڈوین نے مل کر, تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے. لیکن بشپ ارنی کو کسی نے سجیشن دیا یا خود بھی وہ یہ ساری سچویشن دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, یہ ایک بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, لیکن یہ ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا ڈائسز کے آفس میں, تو وہ اس علت میں نظر آیا. اوہ اوکے. تو اس علت میں سے نکالنے کے لیے انہوں نے اس پر کام کیا, جو بھی آفیسرز تھے, اور آخر میں پتہ یہ چلا کہ یہ ایک کوئی چیز ہے ہیروئن کے نام سے, نشے کے حوالے سے, جو یہ شخص لے رہا ہے, اور وہ کسی کا ڈرائیور تھا. اوکے. تو انہوں نے ایک سوچ بنائی کہ اس کو ہم صحیح کریں. مطلب چرچ کا ایک مقصد یہ بھی ہے لوگوں کو بہتر زندگی میں لانا. تو اپنے ہی امپلائی کو انہوں نے مدد کرنے کے لیے کوشش کی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ نشہ کرتا ہے, اور وہ جو سلسلہ تھا وہ آگے بڑھتا گیا, مطلب اور لوگوں کی وجہ سے. تو یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ڈائسز کراچی اور بلوچستان میں شروع کیا جائے جس سے یہ لوگ بچ سکیں. تو وہ اس کی ابتدا تھی, اور خدا کی بھی مرضی تھی کہ کراچی ڈائسز اور یہ بیڑا اٹھائے اور شروع کرے. تو یہ پروجیکٹ اس وقت سوچ کے ساتھ شروع کیا گیا, اور 1983 میں اس پر بات چیت ہوئی, 84 میں کچھ کام ہوا, لیکن جنرلی جو ہے وہ ابتدا کی بنیاد یا ابتدا کا آغاز جو ہے وہ 1985 مئی 1 میں شروع ہو گیا. تو یہ مئی 1 جو ابھی گزری ہے اس کو 41 ایئرز مکمل ہو گئے. اور پتہ نہیں خدا کی پلاننگ تھی یا کیا تھی کہ ہم مئی میں ہی بیٹھ کے جو ہے ابھی یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں. پریز دا لارڈ. رائٹ. تو کسی کی مجبوری, کسی کے ساتھ سچویشن جو ہے اس نے چرچ کے لیڈرز کو بھارا کے کام کرتے ہیں. نا اٹس بن 41 ایئرس. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ادارے کو چھوڑ کے اگر میں آپ کی بات کروں, ابھی کرنٹلی آپ بروکس میموریل, سینٹرل بروکس میموریل چرچ میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہاں کہاں آپ مصروف رہے ہیں اپنی پوری منسٹری کی لائف میں؟ جی, میں نے سیمنری کی ہے 1989 میں, جب سینٹ تھامس تھیولوجیکل کالج شروع ہوا تھا. تو پہلا بیچ میں میں ہی تھا, اور میرے ساتھ جو تھے وہ بھی تھے. تو جنرلی اس سے پہلے جو تھی وہ کراچی ڈائسس کی سیمنری تھی, اور 1989 میں جب میں سیمنری میں گیا تو ساتھ میں ان کے ساتھ بھی کام کرتا تھا, ابتدا کے ساتھ والنٹیئر کام کرتا تھا. اور والنٹیئر کام کرتے کرتے پھر سیمنری 4 سال کی ہوتی ہے, چوتھا سال آ گیا, اور میں کرائسٹ چرچ مشن روڈ میں خدمت انجام دے رہا تھا اسسٹنٹ کے طور پر, جو اسٹوڈنٹ کے ٹائپ ہوتا. تو تھیسس لکھنے کی جب وقت آیا تو میں نے پاسٹر کیئر اینڈ ڈرگ ایڈکشن پہ تھیسس لکھا تھا. اچھا. اور یہ لکھنے کی وجہ آپ کے بھائی بنے؟ بھائی بھی تھے, اور یہ ادارہ بھی شروع ہو چکا تھا, اور ظاہر ہے کہ اس کی ڈگری جو ہماری ایم ڈی کی ہوتی ہے اس کے لیے تھیسس بھی لکھنا ہے کہ چرچ اور کیا کر سکتا ہے. بالکل. تو چرچ چونکہ یہ منسٹری کر رہا تھا اور میں بھی اس میں انوالو بھی تھا اور اس کو آگے بھی بڑھانا تھا, تو اس حوالے سے میں نے تھیسس لکھا اس میں. اور وہ تھیسس جو ہے وہ جو ابتدا کے کوآرڈینیٹر تھے پہلے کے, انہوں نے ہی چیک کرنا تھا چونکہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. لیکن تو خدا کا شکر ہے کہ وہ میرا کامیابی سے پاس ہو گیا اور میں اس میں ایم ڈی کر سکا. اور جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور میرا والنٹیئر ورک دیکھا تو پھر بشپ ارنی روڈوین نے مجھے ادھر ان کی جو پروجیکٹ چلا رہے تھے ان کی بھی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ کام کر سکوں, تو کر بھی رہا تھا میں. تو انہوں نے مجھے پارٹ ٹائم اسٹاف کے طور پر کچھ خدمت دی, جس میں تھی پیرش لیزن آفیسر, یعنی کہ پیرشز میں جانا اور اس میں
پریونشن کا کام کرنے کا ذمہ میرا تھا کہ ڈرگ واٹ از ڈرگز اور وائی پیپل یوز ڈرگز، کیوں لوگ یوز کرتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور ڈرگز ہے کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کازز کیا ہوتی ہیں جس میں چلے جائیں. تو اس وقت کا جو تھیسس تھا وہ پاس ہو گیا، اور پھر میں ان کے ساتھ اور ہمارے ادارے میں جو ابتدا میں ہے وہ ایک ایڈکشن ریسورس سینٹر ہے، لائبریری ہے، تو اس کی بھی ذمہ داری میری تھی. پریونشن کا میرا حصے میں کام آیا، پلس کونسلنگ تھی، اسپریچول کونسلنگ، اور لڑکوں کا جو ایک پہلو ہے روحانی پہلو، ان کو میں نے دیکھنا تھا کہ وہ کیسے اور مضبوط ہو سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر زندگی بسر کر سکیں. تو یہ شروع کی میری ذمہ داریاں تھیں، اور وقت جب گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ انٹرسٹ بڑھتا ہی رہا میرا، کیونکہ مجھے شوق تو تھا ہی. اچھا، یہ آپ جو انٹرسٹ کی بات کی، یہ بات بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر انٹرسٹ نہیں ہوگا تو انسان پورے دل سے خدمت نہیں کرتا. اور آپ نے بتایا کہ آپ کی بھائی کی وجہ سے بھی، اور آپ نے یوتھ میں بھی کام کیا، اور دیٹس اے گڈ تھنگ. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ اگین کہ آپ نے انٹرسٹ لیا، انٹرسٹ بڑھتا گیا. پلیز تو کنٹینیو. کمٹمنٹ ضروری ہے. تو خاص فوکس میرا جو ہے وہ اسی فیلڈ میں رہا ہے، لیکن میں اور بھی یوتھ میں کام کرتا رہا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ، جو بھی ضرورت پڑتی تھی. جی. تو لیکن چونکہ پھر اس فیلڈ میں لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ منسٹری جو ہے یہ ایک بہت ہی یونیک منسٹری ہے، اور اس میں صبر بھی چاہیے، اس میں برداشت بھی چاہیے، اس میں لوگوں کو ٹھیک کرنے کے بعد ریلیپس بھی دیکھنا ہے. بالکل. جو محنت آپ نے کی ہے وہ پانی کی طرح بہہ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی رہیں، اور بہرحال خدا نے طاقت دی، ہمت دی کہ میں اس کو آج تک میں اس فیلڈ میں رہوں. اور کمٹمنٹ کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور کام کریں، کیونکہ یہ منسٹری جو ہے یا یہ خدمت جو ہے، اس میں جو ابھی بھی لوگ ہیں وہ کمٹمنٹ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں جو بھی کر سکیں. تو یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. کام تو سارے ہی مشکل ہیں، لیکن یہ جو خاص نشے سے لوگوں کو نکال کر ایک بہتر زندگی میں لانا جو ہے، یہ ایک خاص کام ہے جو ابتدا نے کراچی ڈائیوسز اینڈ بلوچستان میں 40-41 سال میں کیے ہیں. تو ابھی جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں صرف کراچی سے آتے ہیں یا مختلف شہروں سے بھی آپ کے پاس آتے ہیں لوگ؟ ہاں جی، یہ مختلف شہروں سے بھی آتے ہیں، کیونکہ ہمارا ڈائیسس کا جو یہ ادارہ ہے، یہ جب شروع ہوا تھا تو اس کی جو میتھڈ تھا وہ وداؤٹ میڈیسن کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. میڈیسن کے بغیر نشے کو چھوڑنا جو ہے وہ ایک سوچ تھی اس کی، ٹھیک ہے، جو کہ کامیاب سوچ ہے. تو اس کا ایک سلوگن ہے جس میں 4 باتیں ہیں: توبہ، پرہیز، خدمت اور رفاقت. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ 4 گولیاں ہیں جو نشہ توبہ، پرہیز، حکمت، خدمت اور رفاقت. ٹھیک ہے، یعنی کہ توبہ کریں آپ برائی سے، بالکل، اور لوگوں کے نقصان جو کیے ہیں گھر کے، ان سے بھی توبہ کریں. یعنی کہ آپ معافی مانگیں کہ میرے سے یہ بات ہو گئی ہے. اور توبہ کے بعد جب معافی خدا کی طرف سے مل جاتی ہے، کہ حقیقی توبہ اگر ہوتی، توبہ تو بہت سی بالکل ٹائپ کی لوگ کر لیتے ہیں لیکن توبہ کرتے نہیں ہیں. تو توبہ اگر کر لیتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ ہے پرہیز. پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں اس کو آپ نہ لیں، ٹھیک ہے. اور اس چیز کیونکہ توبہ کر لی ہوتی ہے تو توبہ اس کو تھوڑا سا پرموٹ کرتی ہے، طاقت دیتی ہے پرہیز کرنے کے لیے. آپ کے اندر ایک قدرتی طاقت، خدا کی طرف سے ایک برکت ملتی ہے کہ اب میں یہ کام نہیں کروں، ٹھیک ہے. اور وہ پرہیز کرتا ہے. پرہیز کو قائم رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے خدمت ہے. اب خدمت کون سی؟ کہ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ خدمت میں جب وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو جو لوگ نشہ چھوڑنے کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں مدد کرنا. اوکے، ٹھیک ہے. ان کو اپنی ٹیسٹیمنی بتانا، اپنا تجربہ بتانا، اپنا چھوڑنے کا تجربہ بتانا، اپنا جو کچھ اپنے اس سے بھی زیادہ کیا ہے یا کم کیا ہے تو اس کو موٹیویٹ کرنا
کہ میں بھی ایسا ہی تھا، اور اب میں آپ کے سامنے آپ کی ٹانگیں دبا رہا ہوں، کیونکہ میری بھی کسی نے دبائی تھی، اور یہ میرا فرض ہے، ٹھیک ہے، میرے اوپر قرض ہے، تو میں آپ کی مدد کروں تاکہ آپ کی خدمت کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں. امیزنگ. تو یہ خدمت کا جو پہلو ہے، اسی پہلو کے تحت توبہ اور پرہیز جو ہے وہ قائم رہتا ہے. اور چوتھی بات ہے فیلوشپ. ویری امپورٹنٹ. فیلوشپ جو ہے وہ آپ ایک کوز ہے، لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس کے دوست ایسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوست کا لفظ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن دوست کا مطلب دوست دشمن نہیں ہوتا. تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بات کر دیتے ہیں کہ تیرے دوستوں نے تجھے خراب کیا، یا اس کے دوست ایسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے دوست یا تو اس وجہ سے دوست بنے کہ وہ پہلے سے لے رہا تھا، بالکل، یا اس نے ایسے دوست بنا لیے کہ اس کی ضرورت ایسے لوگوں کی دوستی کی تھی. لیکن اگر اصل میں دوست ہے تو وہ دوست جو ہے وہ ایسے کام نہیں کرے گا. تو یہ تھوڑا سا ایک غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ ایسے ہیں. تو آپ کی پسند کیا ہے دوستوں کی، آپ نے چناؤ کیسے کیا، آپ کے دوست بن کیسے گئے جو لوگوں کے سامنے آپ کے دوست ہیں. ادروائز دوست جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتے. You're right. دوست وہ ہے جو بچاتا ہے، بالکل، ٹھیک ہے، دوست وہ ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے، تو پھر ہی دوست ہے. تو یہ ایک لوگوں کا ایک جنرلی سوچ ہے کہ ایک دم الزام لگا دیں گے کہ اس کے دوست ایسے ہیں، یہ ٹھیک تو ہے. ہمیشہ یوتھ کے ساتھ پریری ہوتی ہے کہ یار دوست ایسے بناؤ ہاں جی، جو نیو ٹیسٹمنٹ میں اناجیل میں جو ذکر ہے کہ اپنے دوست کو چرپائی پہ لے کر آ گئے، اور جب جیزس کے پاس جانے کی جگہ نہیں تھی تو انہوں نے چھت پھاڑ کے جو ہے اپنے دوست کو جیزس کے سامنے لے کر آ گئے. دوست دیکھیں ایسے ان کی ہونے چاہیے. کمٹمنٹ کیا تھی. بالکل، ٹھیک ہے، ان کا ایمان یہ تھا کہ یہ شفا پا سکتا ہے بالکل، اگر یہ اس کو ہم لے جائیں. اور وہ جگہ بھی ایک مشکل تھی، بالکل، ہرڈلز تھی نا، اور چھت کو کھولنا بھی ایک ہرڈلز. یس، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد نتیجہ نکلا کیا ہے کہ اس کو شفا مل گئی. یس. جوانوں، دوست ڈھونڈ رہے تو ایسے دوست ڈھونڈیں جو آپ کو بظاہر دوست کہتا ہے دوست ہے نہیں، اور آپ کو بری عادتوں میں لگاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ کی ہر بات میں یس یس کر لیتا ہے. آج کل یہ بھی بڑا چلتا ہے نا، دل ٹوٹ گیا، ہاں یار تو ٹھیک تھا، کسی نے برا سلوک کر دیا، نہیں تو ٹھیک تھا، تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. جی. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بری صحبتیں عادتیں بگاڑ دیتی ہیں. بلکہ اس سے پہلے یہ بھی لکھا ہے فریب نہ کھانا بری صحبتیں عادتیں بگاڑ دیتی ہیں. لیکن پاسٹر جی مجھے لگتا ہے کہ اس میں دوستوں کے ساتھ ساتھ فیملی کا اور پیرنٹس کا بھی بہت زیادہ رول ہے. جی اس میں خاندان کا ہی رول ہے، بہت زیادہ اہم جو ہے وہ خاندان کا ہے. تو جنرلی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ 4 باتیں جو فیلوشپ پہ ہم بات کر رہے تھے کہ فیلوشپ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اور فیلوشپ میں جو جس کا مذہب ہے اور جیسا وہ خدا کو جانتا ہے وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھے، ٹھیک ہے، اسپرچولی وہ مضبوط ہو تاکہ اس کو پھر سے وہاں جانے میں خدا خوفی آ جائے اور وہ اس عادت میں نہ جائے. تو یہ 4 باتیں جو ہیں، توبہ، پرہیز، خدمت، رفاقت، یہ سلوگن ہے، یہی ادارے کا ٹریٹمنٹ ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے جیسے ابتدا کا آغاز کیا تو اس میں لوکا 4 باب 18 اور 19 آیت کو ہی مرکزی آیت رکھا گیا کہ جو خداوند یسوع مسیح کا ایک مشن تھا آنے کا کہ میں قیدیوں کو کی رہائی، ٹھیک ہے، کچلے ہوں کو آزاد کروں، ٹھیک ہے، اندھوں کو بینائی دوں. اب آپ دیکھیں کہ بہت سی سگریٹ کی ڈبی پہ بھی صحت کے حوالے سے لکھا ہے. بالکل، لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں. بالکل. تو وہ اندھے ہیں یا بینائی ہے ان کی. تو وہ یسوع مسیح کہتے ہیں نا کہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے. بالکل. تو جب آپ خاندان کی بات کر رہے ہیں تو خاندان کو کیسے، کب پتہ لگے گا کہ میرا جو گھر کا فرد ہے وہ نشہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ہماری جو اویئرنیس سیشنز ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ دلچسپی نہیں رکھتے کہ جانیں کہ نشہ ہے کیا یا نشے کی چیزیں ہیں کیا. وہ یہ کہتے ہیں ہم میں کوئی نشہ نہیں کر رہا، یا ہماری فیملی میں کوئی نہیں. ان کو پتہ نہیں ہے نشہ کر رہا ہے. بالکل.
ٹھیک ہے. اور جب وہ نشے کی اس حد تک آ جاتا ہے تو وہ یہ آ کر کہتے ہیں کہ ابھی 2 مہینے ہوئے پتہ لگا کہ یہ نشہ کر رہا ہے. تو ہم ان کو ایویلیویشن کر کے بتاتے ہیں کہ یہ 3 سے 2.5 سال پہلے سے نشہ کر رہا ہے, آپ 2 مہینے کا کہہ رہے ہیں. ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں نا کہ یار جی. ہم پہ بات نہ آئے, ایسا نہ ہو کہ ہم لاپرواہ تھے. لیکن کہیں کہیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا. دیکھیں جب نشہ کا پتہ لگ جاتا ہے نا تو نشہ کرنے والے کا اگر پہلے سے ہی پتہ ہو تو علاج بہت سمپل اور سادہ ہے. صحیح ہے. لیکن آج کل تو یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے پہلے نشہ کر رہا تھا یا 6 مہینے پہلے نشہ کا پتہ لگا ہے لیکن وہ آ نہیں رہا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ابتدائی صورتحال میں جو بچہ ہے وہ چھپ کے نشہ کرے گا. بالکل. ٹھیک ہے, ڈر کے نشہ کرے گا. ٹھیک ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے پاکٹ منی یا پیسے مانگنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ زور دے گا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ چیزوں سے. پھر وہ روٹی نہیں کھائے گا, پھر وہ لیٹ آئے گا, پھر وہ کمزور نظر آئے گا, پھر وہ نہائے گا کم, یا پھر وہ جب ہیروئن کا زمانہ تھا تو نہاتے کم تھے, آئس میں تو نہا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. رات کو آئس کا یہ ہے کہ رات کو سوئے گا نہیں. صحیح ہے. تو یہ وہ ابتدائی علامات لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا سسٹم جو ہے کوئی گڑبڑ ہے. لیکن لوگ سیکھنا نہیں چاہتے. پاسٹر جی آپ یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے, اویئرنیس نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اگر نشہ یا کسی بھی بری چیز کی ہم بری عادت کی ہم بات کریں, برے کاموں کی بات کریں, تو بعض اوقات ایسا نہیں لگتا کہ فیملی کو پتہ ہوتا ہے, پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے, بہن بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں کون سی چیز ان کو روکے رکھتی ہے. یا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ارے لوگ کیا کہیں گے, یا اب ہم اس کو کنفرنٹ کیسے کریں, یا بولتے ہیں ارے بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑی سی اگنورینس ہی آ جاتی ہے. یہ باتیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اصل میں ایک ہماری ایڈکشن میں ایک ٹری آف ایڈکشن ہے. ٹھیک ہے. ٹری کا ایک اوپر کا حصہ ہے جو نظر آتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اس پہ کیا چیزیں لگی ہیں وہ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے, ماوا کھا رہا ہے, نسوار لگا رہا ہے, تو وہ نظر آ رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے حصہ جڑ, روٹس. رائٹ. ٹھیک ہے. اس میں ایک روٹس ایسی بھی ہیں, کچھ روٹس جو شیم کی روح, رائٹ, کہ شرم جو ہے. ٹھیک ہے. اب شرم ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے نشے جو ہیں وہ بڑے نشوں کی طرف لے جاتے ہیں. چھوٹے نشے کیا ہیں؟ جو کمیونٹی میں ایکسیپٹیبل ہیں. گھر میں بندہ سگریٹ پی رہا ہے, ایکسیپٹ کر رہا ہے. صحیح. ماوا کھا رہا ہے, دکان میں اسکول کا چوکیدار ماوا کھا رہا ہے, ٹیچر ماوا کھا رہا ہے, سپاری کھا رہا ہے, ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو منع کرنا نہیں ہے. کمپنی ہے, ادھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سروے کر لیں, آپ اسیسمنٹ کر لیں کہ اگر 100 آدمی ہیں تو 50 بندے جو ہیں وہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں اور ایکسیپٹیبل ہیں. رائٹ. اور کمپنی ان کو ہیلتھ کے لیے پیسے دے رہی ہے. کمپنی یہ چیزیں نہیں کہہ رہی کہ آپ کام کے وقت یہ نشہ نہ کریں. کمپنی یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ چیزیں استعمال نہ کریں. کمپنی الاؤ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ منہ میں ڈال کے وہ کام بھی, وہ جب منہ میں جاتا ہے تو کام ہو رہا ہے. ہاں. ٹھیک ہے. اب یہ وہ نشانات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس میں چھوٹے نشوں کا نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بڑے نشے چلے جاتے ہیں. اب بڑے نشوں میں جب بندے چلے جاتے ہیں تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. اب بچے نوجوان جو کام نہیں کر رہے ان کے پیسوں کا مسئلہ ہے. بالکل. اب آئس 500 سے لے کر 1,500 کا ایک دن میں نشہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ یا ایک نوجوان جو نوکری نہیں کر رہا, جاب نہیں کر رہا, وہ کہاں سے لے گا؟ رائٹ. ٹھیک ہے. اب اس کو پاکٹ منی مل گئی 500 روپے. اب اس نے جوڑ توڑ کرنا ہے, میری موٹر سائیکل خراب ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے. وہ ایسے کر کے مل بانٹ کے دوستوں میں جو بھی اس کا گروپ ہے, ورنہ جیسے ہم بچپن میں کرتے تھے, ڈیڈی کی جیب سے پیسے نکالیے, ممی کے پاس وہ تو پھر نیچرل ہے نا. دیکھیں اگر پاکٹ منی نہیں مل رہی تو وہ چوری کرے گا. بالکل. پھر یہ چوریاں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں اور یہ بڑھی جاتی ہیں. تو گھر والوں کو, فیملی کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شرم یہ ہوتی ہے کہ بیٹا گھر میں ہی چھوڑ دے. وہ کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں گا, چھوڑتا نہیں. تو ایویلیویشن نہیں ہوتی کہ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بعض اوقات اس
اس فیملی جس چرچ میں جا رہی ہوتی ہے اس چرچ کے لوگ ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آتے, دھتکار دیتے ہیں, ان کے رشتہ دار دھتکار دیتے ہیں. آئی مین پرسنلی میں 2-4 لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو آئی ڈونٹ نو وہ ابتدا کے پاس آئے نہیں آئے, میں نے نمبر وغیرہ شیئر کیا تھا, لیکن ان کا یہی تھا کہ وہ ہمارے پتہ نہیں میری بہن کے بچے ہیں, میرے بھائی کے بچے ہیں, کوئی ان سے ملتا نہیں ہے, اور میں بھی سیکرٹلی آپ سے پوچھ رہا ہوں یا پوچھ رہی ہوں کہ بتائیں کہ کیسی مدد کریں, کیونکہ میں بھی وہاں جاؤں گی یا جاؤں گا تو میرے گھر والے ایکسیپٹ نہیں کریں گے ان کی مدد کرنے کے لیے. صحیح. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ شرم آ گئی, لوگ دھتکارنے لگ جاتے ہیں. چرچ فیملی, آپ کی پرسنل جو فیملی ہے وہ بھی آپ کی ہیلپ کرنے آگے نہیں آتی. جی یہ کمیونٹی میں ایک بہت بڑی بات ہے, ٹراما ہے کہ لوگ بتانا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, اور اگر پتہ بھی لگ جائے تو اتنا وقت گزار دیں گے اس کو, بچے کو ٹھیک کرنے میں اپنی طرف سے کوششوں میں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے اگر ریہیبیٹیشن میں ریزیڈنس پروگرام میں نہیں آنا تو کاؤنسلنگ سیشن بہت ضروری ہے. رائٹ. چھپانا چیزوں کو جو ہے وہ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ چھوٹ بھی نہیں سکتی اور ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی, اور وہ بچہ جو ہے آج کے دور میں آنا بھی نہیں چاہتا, چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. ایکسیپٹیبلٹی بھی تو ہوتی ہے کہ ماں کی عزت, باپ کی عزت. بعض اوقات تو وہ یہی بولتے ہیں میرا بیٹا تو یہ کر ہی نہیں سکتا, میری بیٹی تو یہ کر ہی نہیں سکتی. تو اس کا سیدھا علاج یہ ہے کہ اس کا اگر مطلب یہ جاننا ہے نا, تو ہم تو ایڈکشن میں کام کر رہے ہیں, ہم تو پہچان لیتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے, بہت سی چیزوں سے. ابھی کوئی بات ہو رہی تھی صبح, تو ایک شخص نے فون کیا کسی کو رات کو, ٹھیک ہے, تو صبح اس نے مجھے خبر دی کہ وہ شراب پیا ہوا تھا. فون پہ اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس نے شراب پی. رائٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک اندازہ ہے, لیکن وہ بندہ شراب پیتا بھی ہے. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ اتنی باتیں تو لوگوں کو جاننے میں مشکل نہیں ہے, لیکن لوگ جو ہے وہ بتانا نہیں چاہتے, چھپانا چاہتے ہیں. دیر لگانے سے لوگ جو ہیں وہ کرونک ایڈک ہو جاتے ہیں. پھر وہ بیماری جو ہے, نشہ ایک بیماری ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ بیماری کو اگر وہ بولتے ہیں نا چھوڑ دے یا نہ پی, تو وہ نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ یہ بیماری ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اس بیماری نے اس کی ول پاور کو ختم کر دیا. ویری امپورٹنٹ. رائٹ. تو ول پاور اس کی آنے کی بھی نہیں ہے. میں چھوڑ دوں گا, وہ نہیں چھوڑ سکتا, ول پاور نہیں ہے. صرف وہ اپنے خاندان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا, تسلی دے رہا ہے, لیکن وہ چھوٹتا ہی نہیں ہے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے, بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی, بچے بھی لے کے چلی گئی. اب یہ اس نے ایک وقت گزارا چھوڑنے کا, لیکن نہیں چھوڑ سکا. تو سوچنا یہ ہے کہ یہ بیماری کو, جو یہ بیماری ہے یہ آپ کی ول پاور کو بھی ختم کر دیتی ہے. تو اس میں وہ ایگری نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایگری ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ نشہ کر رہا ہے. نشہ اس کو کھینچتا ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کی ایک لمٹ ہے نا. دیکھیں, پہلا بندہ ایک چھپ کے بچہ سگریٹ پی رہا ہے, بالکل, ٹھیک ہے, وہ آدھی سگریٹ پی کے اسکول سے آ گیا, سمیل آئی, ٹھیک ہے, پوچھا, اس نے نہیں مانا, ٹھیک ہے, پھر وہ ایک سگریٹ پہ آ گیا. پھر وہ سگریٹ جو ہے وہ ایسا بھی ہوا, لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بچہ سگریٹ پی رہا تھا, ٹھیک ہے, کچھ نے مانا, کچھ نے نہیں مانا. رائٹ. ٹھیک ہے, اب وہ سگریٹ 1 سے 2 ہوگی, 2 سے 3 ہوگی, تو یہ کوانٹٹی 20 پہ کیسے آ گئی؟ بالکل. تو ایک جو ایڈک ہے وہ اس کا ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. ول پاور کی آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ول پاور ختم ہو جاتی ہے. دیٹس سم تھنگ ویری, بیماری ہے نا, بیماری میں کبھی کبھی لوگ دیکھیں, اگر دوائی نہیں کھاتے, دانت کا علاج نہیں کرتے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جس دن بہت زیادہ درد ہوئی تو ہو رہا کیا ہے, لوگ جی آج ہنگامہ کر دیا گھر میں, بالکل, شام کو آگے وہ اٹھا کے لے آئے کہ جی اس کو رکھ لیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہنگامے کا انتظار کر رہے تھے کہ ہنگامہ ہو. رائٹ. ٹھیک ہے, اب ہنگامے کئی ہوتے رہ رہے ہیں, بڑے ہوتے جا رہے ہیں, یا اس اندھی امید میں بیٹھے رہتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ دانت میں درد ہے تو ٹھیک ہو جائے گی, بندہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بیماری جو ہے یہ آپ کی ول پاور کو ختم کر دیتی ہے. جب تک اس کو چھوڑنے کے لیے مطلب ریہیب میں آ سکے تو ٹھیک ہے, نہیں تو گھر میں بھی وہ ہوم ڈیٹاکس کر سکتا ہے, لیکن اس کی مدد کرنی ہے. مدد کیسے کرنی ہے کہ سارے لوگ اس کی مدد کریں, لیکن یہ سلسلہ جو ہے سالوں پر مہید ہو جاتا ہے. لوگ جو ہیں, اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ دھوکہ بھی بہت سا ہے.
ہاں کہ بہت سے کپل آ رہے ہیں تو ان کی بیگمات سے جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ شادی سے پہلے نشہ کرتا ہے؟ ہاں نشہ کر رہا تھا لیکن یہ ابھی آئس پینا شروع ہو گیا. تو پہلے کیا کر رہا تھا؟ وہ آپ کو صرف ایکسیپٹیبل تھا. چرس پی رہا تھا. تو چرس وہ نشہ نہیں ہے، شراب نشہ نہیں ہے، لیکن وہ نشے میں اس کو مزہ نہیں آیا. ٹھیک ہے، اب دال چاول میں مزہ نہیں آیا تو وہ بریانی کھائے گا نا. بالکل. ٹھیک ہے، اب وہ چرس میں اس کا دل بھر گیا تو اب وہ آئس پیے گا. ایک لمٹ ہوتی ہے. رائٹ. تو جیسے جیسے ڈوریشن کم ہوتی ہے لمٹ بڑھتی ہے. جیسے جیسے وقت اور ہو جاتا ہے تو آپ کا میتھڈ بدل جاتا ہے. آپ کی جو نشے کی جو چیز ہے وہ بھی بدل لیتے ہیں ٹیسٹ بدلنے کے لیے، کہ سبزی نہیں کھانی، سبزی کے ساتھ گوشت ہو. اب سبزی بھی نکل گئی، گوشت ہی رہ گیا. تو یہ اسی طرح ایڈکشن ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بہت سے سائنز ہیں جو لوگوں کو فیملی کو دیکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کب جا رہا ہے اور کہاں پہ جا رہا ہے، کہاں پہ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چینج ہو اور رہی اس کے امپلیکیشنز بھی بہت زیادہ ہیں. جوان تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جب گھر کا سربراہ شروع کر دیتا ہے. جی جی ہماری جہاں پر بھی بستیاں ہیں، گلی محلے ہیں، وہاں پر زیادہ تر یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ نشے میں لگا ہے. جی نہ کام کر رہا ہے، نہ نوکری کر رہا ہے، نہ پیسے کما رہا ہے. ہوں. پھر جو ان کی خواتین ہیں، جو ان کی بیگمات ہیں، ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ باہر کام کریں. جی اور جب وہ کام کرتی ہیں گھر جاتے ہیں تو وہ بیٹھا ہوتا ہے پیسے لاؤ مجھے یہ کرنا ہے. تو بہت سے ایسے خاندان ہیں جن کے بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، لیکن ان کی ماں جو ہے وہ صرف کام کر رہی ہے. باپ اپنی کمائی کے علاوہ بیوی کی کمائی کو بھی نشے میں ہی اڑا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پریونشن کے حساب سے ہمارے 3 پروگرام ہیں. پہلا پروگرام ہے بچو اور بچاؤ. صحیح ہے. یہ بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، بچو اور بچاؤ کا مقصد کیا ہے کہ گھر کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بچے سے ہی سگریٹ منگواتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے، ماوا منگواتے ہیں، نسوار منگواتے ہیں. جا بھی دکان سے لے آ، میرا نام لے لینا، وہ دے دے گا. اب وہ گھر میں سپاری منگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں کے لیے یہ آگاہی کا پروگرام ہے کہ بچو. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لات تو دیں گے، باپ کے کہنے کا حکم تو ماننا ہے، لیکن آپ کر غلط رہے ہیں، لیکن آپ کو کروایا جا رہا ہے تو آپ تابع داری میں تو رہیں. پہلی بات تو یہ ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تو آپ خود بچ جائیں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ سپاری لاتے لاتے یا سگریٹ لاتے لاتے منہ پہ لگا لے. ایسی ہوتا پیے نہیں لیکن لگا لے. ٹھیک ہے، اور لگا بھی لیتے ہیں، اور پھر گھر میں پڑی ہوئی ہے تو بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو بچو کا مطلب ہے خود بچو. بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ ماں باپ کو بھی بچا سکتے ہیں. یعنی کہ جو بیٹی ہے وہ باپ کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے بچے بہت اٹیچ ہوتے ہیں. تو چھوٹے بچوں کو کہ ہمارے لیے کئی پروگرام ہیں کہ ہمارے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، ہمارے پھیپھڑوں کو کام کرنے دو. رائٹ. ٹھیک ہے، اب اسی گھر میں وہ سگریٹ پی رہے ہیں، بچے کو گود میں اٹھایا. آپ کو پتہ ہے سگریٹ کا دھواں جب واپس آتا ہے تو 15% منہ میں رہ جاتا ہے جو پی رہا ہے، 85% ہوا میں چلا جاتا ہے. ہوا سے جو بچہ گود میں ہوتا ہے اس کے اوپر آتا ہے. تو پیسو اسموکنگ ہے. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ٹھیک ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا، محاورے تو ہیں. بالکل. تو جب یہ چیزیں ہمارے بچوں میں اس طرح، تو بچو اور بچاؤ، تو یہ پروگرام ہے جو 7 ایئر سے لے کر 19 ایئر تک کے بچوں کے. یہ 2 گروپ ہیں، 7 سے 12 اور 13 سے 19. 7 یہ سے والے 12 13 سے 19 بچو اور بچاؤ. پھر ہمارا ایک پروگرام ہے جیو اور جینے دو. ٹھیک ہے، 20 سے لے کر 35 تک. یہ وہ گروپ ہے جو کالجز، یونیورسٹیز اور پروفیشنل لائنز میں آ جاتا ہے. شادی ہو گئی یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو نہ خود جی رہے ہیں نہ جینے دے رہے ہیں. تو اس لیے جیو اور جینے دو. تو ان کا پریونشن کا جو پروگرام ہے اویئرنیس کا، وہ فرق ہے. پھر ہے 35 سے لے کر 60 سے اوپر. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو پروفیشنلی ہیں، والدین، استاد، لیڈرز. ٹھیک ہے، اور اس کا نام ہے فکر و عمل. فکر کریں اور عمل کریں. آج اگر فکر کریں گے اور عمل کریں گے تو بچے بچ سکتے، لیکن اگر فکر نہیں کی تو جب فکر کریں گے تو آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہوگا.
لیٹ ہو گئے. تو یہ 3 پروینشن کے پروگرام ہیں جس میں ہم مختلف سیمینار. اب پیرنٹنگ جو ہے پرورش کرنا، آپ نے ایک آیت پڑھی شروع میں، ٹھیک ہے، کہ اس کو لیے چھڑی بھی استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. پیرنٹنگ کیا ہے کہ ماں باپ بچے کی پرورش کیسے کریں. ٹھیک ہے. تو ہمارا پروگرام ہے جانے، مانے اور جانے، یعنی کہ جانتے بھی نہیں ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. ماننا تو سب سے بڑی پرابلم ہے. تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے افیکٹس کیا ہوں گے. تو اس میں دھوکے وغیرہ سب چلتے ہیں. یعنی کہ میں بتا رہا تھا کہ کپلز جب آ رہے ہیں، بیوی لے کر آئی تو وہ جی چرس پی رہا ہے. شادی کے وقت انہوں نے ریہیب سینٹر ڈال دیا، 3 مہینے کا علاج کرایا، وہ تھوڑا سا خوبصورت ہو گیا، اس کی شادی کر دی. پتہ چلا جی یہ تو پہلے نشہ کرتا تھا، اب اور زیادہ نشہ کرنا ہے. تو وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال نہیں سکتا جو ذمہ داریاں اس پہ ڈال دی جاتی ہیں. تو یہ جو پرابلمز ہیں یہ بجائے کم ہونے کے بڑھ جاتے ہیں. کہ اس کی شادی کر دو، بیوی آئے گی تو وہ صحیح کر لے گی. یہ ریزن آج تک سمجھ نہیں آیا. ہاں، کوئی بھی پرابلم ہو شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر شادی سے پہلے اس کی جو بھی منگیتر ہے یا گرل فرینڈ ہے، وہ اگر اپنی محبت کی بنا پر اس کو صحیح کرا سکتی ہے پھر شادی کر لے. لیکن بعد میں جو ہے وہ نشہ بڑھے گا، نشہ کم نہیں ہوگا. رسپانسبلٹی وہ پوری نہیں کر سکتا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نشہ لے گا، اور نشے کی بنا پر وہ رسپانسبلٹی کی ایک حد تک کرے گا. جب آپ کو تو بہت ٹائم ہو گیا اس منسٹری میں، اس خدمت میں، اس کام میں. اگر میں پوچھوں کوئی ایسا کیس جس نے آپ کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا تو وہ شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ؟ پریشان تو کیا کہنا، پریشان کر دیا یا حیران کر دیا، بہت ہی سیویئر کوئی کیس. دیکھیں ٹریٹمنٹ میں ریلیپس کا جو عنصر ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجوہات بھی ہیں. ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا نشہ کرنے کا ڈوریشن کیا ہے اور اس کی لمٹ کیا ہے اور اس نے نشے کیے کون کون سے. رائٹ. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے موڈ کو چینج کرتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. موڈ جو ہے وہ دماغ ہے. رائٹ. دماغ میں خلیے ہیں. رائٹ. خلیوں میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، میں 60 سال سے پی رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ان کا 61واں سال بیزاری والے سال ہو جاتے ہیں. بالکل. تو وہ سال کوئی نہیں پوچھتا کہ بیزاری والے کیا ہیں، شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہیں، یہ نہیں پوچھتا. اگر آپ بعد میں ہی بیزار ہونا ہے تو اس سے پہلے آپ کچھ جانکاری تو کر لیں. رشتے ناتے ہو رہے ہیں، لوگ کیا دیکھتے ہیں، رشتوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکا نوکری کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، یا کچھ ایسی چیزیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کو نشے کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، یا نشہ تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یا نشہ کر تو نہیں چکا. تو ہم نے تو بہت سا ایسے سوچ دی ہے لوگوں کو کہ آپ ڈرگ ٹیسٹ کروا لیں. ٹھیک ہے. ہیپیٹائٹس چیک کروا لیں، کیونکہ بعد میں لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بتایا نہیں. رائٹ. تو آپ نے پوچھا کیا، پوچھتے بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے، پوچھتے بھی نہیں. وہی شرم کی بات ہے نا. دیکھیں رشتے ناتوں میں دیکھنا کیا ہے، اور اگر جو دیکھ لیا ہے، جو ہو گیا ہے، پھر آپ برداشت کریں. لیکن بیچ میں پاسٹر جی مڈل مین بھی تو آ جاتے ہیں، وہ رشتہ دار آ جاتے ہیں جو کوئی رشتہ فکس کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتی ہے حقیقت، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بول کے جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے. نہیں، کئی لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا. اچھا اوکے. کئی لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، کئیوں کو نہیں پتہ ہوتی. یہ فیملی کا پرسنل جو ہوتا ہے نا، یہ وہاں تک ہوتی ہے. یہ دھوکے بازی تو ہے. رائٹ. اور اس کے بعد کے جو نقصانات ہیں اس میں توڑ پھوڑ پھر فیملی کا ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں کہ کوئی محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو وہ نہیں کرے، وہ کرے، اور ماں باپ بھی ایکسیپٹ کریں. لیکن ماں باپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے؟ شاید لڑکا نشہ کر رہا ہے، لیکن لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے تو کرنی اس سے، تو پہلے اس کو صحیح کر لیں پھر شادی کر لیں. رائٹ. گڈ پوائنٹ. لیکن اگر شادی کسی اور طریقے سے کر لیں گے اور پھر بیزاری شروع ہوگی تو پھر آپ کی بیزاری جو ہے وہ آپ کا حق ہے. سیلف انفلکٹڈ بیزاری، جان بوجھ کے بھی
ایسا کر لیتے. دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھنا نا, ہاں. یہ بات تو وہ ہے Right. کہ ہم جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے, دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے, پتہ ہے سب کچھ. آج کل کے دور میں دیکھیں لڑکا لڑکی کی ملاقاتیں اس وقت کی ملاقاتوں سے بہت زیادہ ہیں. بالکل بالکل جو زمانہ پہلے والا تھا بالکل, سب وہ کچھ تو آپ کے پتہ ہی فنگر نہیں, ٹپس پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب تو اس کا سب پتہ ہوتا ہے. بالکل پھر بھی محبت تو بہت سی کازز جگہ پر محبت کی ناکامی اور محبت کی کامیابی بھی نشہ ہے. رائٹ. کامیابی بھی نشہ ہے, ناکامی بھی نشہ ہے. کس طرح سے ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے, اسیسمنٹ کرنی پڑتی, کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. وجوہات کا آپ نے ذکر کیا, وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ. وجوہات پہ بات کر لیتے ہیں. فساد کی جڑ کیا ہے؟ جی جنرلی دل تو ٹوٹنا. دل ٹوٹنا تو دیکھیں وہ تو کسی کی بات سے بھی دل ٹوٹ جاتا ہے نا. رائٹ. لیکن ایک دل ٹوٹنا وہ ہوتا ہے جو محبت کا دل ٹوٹ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن محبت کا دل بہت سے اور اچھی فیملیوں کے اچھے لوگوں کا زندگی میں تجربہ ہے دل ٹوٹنے کا, یہ ان کے تجربے میں آ چکا ہوا ہے. لیکن انہوں نے اس کو کیسے برداشت کیا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ دل ٹوٹنا کوئی عام مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں ریجیکشن. اوکے. ٹھیک ہے. اگر گھر میں 4 بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور مرغی پکی ہے تو مرغی کی 2 ہی ٹانگیں ہیں نا. بالکل. ٹھیک ہے. ماں باپ نے نہیں لی یا بچوں تیسرے کو نہیں دی تو وہ ریجیکشن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ریجیکشن جو ہے وہ تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں. تو اگر میں بولوں کہ آپ کے ایکسپیرینس میں اگر ٹاپ 3 ریزنس فار پیپل گوئنگ ان ٹو ڈرگس, وہ آپ کی لسٹ میں وہ ٹاپ 3 ریزنس کیا ہوں گے؟ موجودہ دور میں تو دیکھیں ماں باپ کا جو ہے نا لاپرواہی ہے. اوکے. مطلب وہ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ بچوں پہ توجہ نہیں ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اور توجہ ہے تو وہ توجہ اس طرح کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اوکے. بچے نے پیسے مانگے دے دیے. صحیح ہے. کیوں مانگے, کیا کرے گا, کہاں جا رہا ہے, مطلب یہ والا زمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ماں کا لاڈ بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے. باپ کا غصہ بھی ہے, پھر ریجیکشن بھی ہے, محبت کی ناکامی بھی ہے, اور پھر وہ آج کل کے تو ڈیجیٹل ایڈکشن کو ہم لے لیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. کہ وہ موبائل کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب موبائل کے بغیر نہیں رہتا تو موبائل پہ دیکھتا کیا ہے. گھر کے لوگوں کے لیے پاسورڈ کیوں لگا ہوا. رائٹ. ٹھیک ہے. گڈ پوائنٹ. گھر کے اپنے لوگوں کے لیے, ماں باپ کے لیے پاسورڈ کی ضرورت کیا ہے. بالکل. پاسورڈ وہ چیز ہے جو میری پرسنل چیز نہ دیکھیں. رائٹ. تو پرسنل چیز ماں باپ کو نہیں پتہ ہونی چاہیے. بالکل. اور پرسنل چیزوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پھر اس کو خرابی کی طرف لے جاتی ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ڈیجیٹل ایڈکشن سے ہم کہتے ہیں سیکچول ایڈکشن. رائٹ. اگر وہ فزیکل نہیں کر رہا تو وہ ذہنی طور پر بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے. دیکھنے سے ہی. رائٹ. اور ڈیجیٹل ایڈکشن میں بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنے پڑتی ہیں. تھوڑا بہت لوگ دیکھ لیتے ہیں, بے شک اس کو اگنور کر دیں, لیکن دیکھ لیتے ہیں. جو چیز دیکھ لیتے ہیں وہ سما جاتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. جب سما جاتی ہے تو نیچرل زندگی میں کسی اور طرح سے اس پہ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کلام میں تو لکھا ہے تم نے بری نظر سے دیکھ بھی لیا تو زنا کر لی. بالکل. بالکل. کیسے بچیں گے. بالکل. ٹھیک. تو سیکچول ایڈکشن, ڈیجیٹل ایڈکشن سیکچول کو کرتی ہے. پھر سیکچول ایڈکشن سے کیمیکل ایڈکشن ہے, کہ کیمیکل ایڈکشن وہ ہے جو مجھے سکون نہیں مل رہا, میں یہ لگا لوں. واو. سکون نہیں, اور سکون کے لیے تو سکون کے لیے تو اور بھی بہت سی چیزیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو نان کیمیکل ایڈکشن سے لے کر کیمیکل ایڈکشن جو ہیں وہ بہت سی ایسی عادتوں میں چلی جاتی ہے جو ہمیں ایڈکشن کی طرف پرموٹ کر رہی ہوتی ہے. زیادہ سونا, زیادہ کھانا, زیادہ ورک کرنا, یہ سارے نان کیمیکل ایڈکشنز ہیں جو آپ کی ہیلتھ پر اثر پڑتا ہے. ہیلتھ میں آپ کا جو ذہن ہے, مینٹل ہیلتھ جس پہ آج کل بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. مینٹل ہیلتھ کو سکون دینے کے لیے بیماریاں, گولیاں, علاج ہے. تو مینٹل کو سکون دینا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز کا استعمال کرنا ہے.
प्रोफेशनल लोगों का भी, बिल्कुल प्रोफेशनल लोगों का भी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल घर आ गए हो, बहुत प्रेशर है, दवाई खा के जाके नहीं सो नहीं, गए। नींद ही नहीं आ रही, हाँ अब नींद की गोली खा लें। बिल्कुल। हमने नींद की गोलियां भी छुड़वाई हैं, हाँ दिन की 4-4 छुड़वाई हैं बगैर मेडिसिन की। वो देखें, हम अपना जो ऑर्डर है ना डिसऑर्डर कर लेते हैं। खाना वक्त पे नहीं खाना, सोना वक्त पे नहीं है, काम वक्त पे नहीं है, और हम घूमना चाहते ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, सही। ठीक है, और हम फ्री बैठ के कुछ और करना ही नहीं चाहते। आजकल तो वैसे ही मोबाइल है, फ्री भी बैठे हैं तो मेंटल आप देखें कि वो कितना बिजी रहता है। और इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा जो आपने फेलोशिप की बात की थी। अगर फेलोशिप होगी, चर्च फैमिली में फेलोशिप होगी, तो बहुत सारी चीज़ों से भी आप उस जी हवाले जी, से भी बच सकते हैं। एक्टिविटीज़ है ना। बिल्कुल। हमारा जो रिहैब सेंटर है उसमें मेडिसिन नहीं है, एक्टिविटीज़ है। सुबह 6:30 से शुरू हो जाती हैं एक्सरसाइज से, ओके। रात 10 बजे तक। अभी आपके पास कितने लोग होंगे? 28 28 तकरीबन, हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी में कहूँ कि एक वक्त 32 है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि और बढ़ जाए। राइट। और हम ये भी चाह रहे हैं कि लेडीज़ का काम हमने 2 साल किया था, 14 एंड 15 में, तो अब लेडीज़ का काफ़ी दबाव है, जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं। आप लोग भी दुआ करें कि लेडीज़ जो हैं वो जो नशे में हैं, लड़कियां ख़ास तौर, उनको हमने तजर्बाती तौर पर 2 साल काम किया है। सही है। लेकिन उसके लिए वसाइल, उसके लिए जगह, उसके लिए सोच जो है वो खुदा करे मिल जाए, नहीं तो वो जो तबाही की तरफ जाते हैं उनको लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। एक तो नशा है, दूसरा सेक्चुअली इस्तेमाल, तो इससे शर्म जो है वो बढ़ जाती है और लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। इवन जब मेल फिगर भी होता है उसके जी, लिए जी, बहुत शर्म और छुपाना सब कुछ है, मेल तो के तो फीमेल्स के लिए तो ट्रीटमेंट है ना, सेंटर हैं, बिल्कुल, लेकिन females का नहीं। क्रिश्चियन प्रोग्राम नहीं है। मैं तो बहुत लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि चर्च आप तामीर करें, बनाएं, लेकिन आप रिहैब ड्रग एडिक्शन के सेंटर भी बनाएं, ठीक है, ये भी लोगों को बचाने ही वाली बात है। आजकल मैं लोगों को यही कहता हूँ कि यार ठीक है, आप दुआएं आपने दे ली, आपने बहुत कुछ कर लिया, प्रैक्टिकली कुछ करें। जैसे ऑफ कैमरा में आपको बता रहा था कि हम मसीह प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप बनाया है, जी। तो उसमें हम लोगों को पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं कि यार 200 रुपये 300 रुपये इज़ नथिंग, जस्ट लाइक टिश्यू पेपर आज के ज़माने में। लेकिन जब 100 लोग, 500 लोग, 600 लोग वही 200 रुपये जमा करते हैं, तो लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए बन जाते हैं, जिससे तालीम का बहुत सारा काम हो सकता है और डिफरेंट काम हो सकता है। तो हमारे लोगों में आजकल एक ये भी बड़ा है कि सुबह उठते हैं और ढेर सारे मैसेजेस उठा के ना बस फॉरवर्ड करते हैं, गॉड ब्लेस यू 50 आयतें फॉरवर्ड कर दी, पूरा दिन ये कर लिया। लेकिन जब प्रैक्टिकली कुछ करने को कहो तो दे हैव नथिंग। तो प्रैक्टिकली भी कुछ करना है, ईंट से ईंट जोड़ के घर बनता है। हम रिहैबिलिटेशन की जगहों की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, वी ऑल नीड टू कम टुगेदर। आई मीन कितनी लाखों की हमारी यहाँ पे कम्युनिटी होगी, हर कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी मिलके बोलते हैं 100 रुपये मैंने ड्रग रिहेबिलिटेशन के लिए देने हैं, 200 रुपये मैंने एजुकेशन के लिए देने हैं, और किसी और चीज़ के लिए, कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए। तो एक साथ मिलके बच्चे स्कूल से बाहर नहीं रहेंगे और ऐसे इदारे और बन जाएंगे जहाँ पर लोगों की मदद की ज़रूरत है। ड्रग्स हो गया, ड्रग रिहेबिलिटेशन हो गया, स्पेशल चिल्ड्रन हो गए, ऑर्फनेजेस हो गए, देयर आर सो मैनी थिंग्स। पास्टर, any great success story you would like to share as we close? जी बेशुमार है, बेशुमार है। कोई बेशुमार है। अच्छा, एक स्टोरी तो यहाँ पर ही बैठी है, अब चेहरा आप लोग अभी नहीं दे सकते, हमारे साथ स्टूडियो में है, लेकिन ये बता, इनके लिए ना लड़की थी ना कुछ था, इनके कारोबार में इनको लॉस हो गया था, जिसकी वजह से ही वेंट इनटू ड्रग्स। कोशिश करेंगे वो भी हम टेस्टिमोनी का भी शामिल करें, बट कोई एक सक्सेस स्टोरी जिसने आपके दिल को बड़ा, या आपको जिससे बड़ी खुशी मिली हो। देखें, शॉर्ट प्रोग्राम में लोगों ने 3 महीने का कम से कम पहले प्रोग्राम था, अब 6 महीने का हम एडवाइस करते हैं, और 1 साल से 1.5 साल 2 साल का एडवाइस करते हैं कि ठीक होने के लिए जो है आपने ये टाइम देना है यहाँ पर, राइट, ठीक है। तो अगर वो कम पीरियड में हमारा कोई मेंबर, जिसे हम मेंबर कहते हैं, हम पेशेंट नहीं कहते, मरीज़ नहीं कहते, हम मेंबर कहते हैं, ठीक है, तो वो ठीक हो गया और अपनी नेचुरल ज़िंदगी में आ गया, ठीक है, तो उसमें हमारे कई दोस्त हैं, मेंबर्स हैं, जिन्होंने 3 महीने के इलाज के बाद आज तक मतलब रिकवरी हैं, और उनकी फैमिलीज स्टेबल हुई हैं, उनको जॉब मिली, उनको जॉब में गाड़ियाँ भी मिली,
ان کو فیملی اچھی مل گئی, رشتے ہوئے, بچے ہوئے, Praise اور the وہ Lord. ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, وہ ہمارے سپورٹر بھی ہیں اور ریکور ممبر ہیں, والنٹیئر بھی ہیں. تو اس طرح کی ٹیسٹمنیاں ہیں. اور پھر ایسی بھی ہیں جن کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی تھی, لوگوں کو کہا کہ تھوڑی سی اس کی مدد کریں کیونکہ ادارے کے اخراجات ہوتے ہیں, تو فیس ہے, تو فیس کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا, تو کسی سے مدد کرائی. تو اس نے اس ویلیو کو سمجھا کہ میرے لیے کسی نے اپنی جیب میں سے دیا ہے, اور میرے اپنوں نے نہیں دیا, سب نے چھوڑ دیا. تو چھوڑنے کی وجہ وہ تھی کہ ایڈکشن کی جو سفر ہے بہت لمبا ہو گیا, اس کے لیے بہت کچھ کیا ویسے, لیکن علاج نہیں کروایا. تو جب علاج ہوا اس کو قدر آئی, اس نے چھوڑا اور وہ اپنی زندگی میں نارمل آگے بڑھا. Praise the تو Lord. اس طرح کی بہت سی فیملیاں جو ٹوٹ گئی ہیں ان کو جوڑا, وائف واپس چلی گئیں بچوں کو لے کر, ان کو ملایا کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا اور وہ چل رہے ہیں. تو ایسے تو بے شمار ہیں, 40 اور 41 سال میں کہانیاں تو بے شمار ہیں, لیکن ریلیپس کے ریٹ بھی ہیں, اور بار بار علاج لینے کے بعد بھی ٹھیک ہوئے ہیں لوگ, تو ٹھیک تو ہوتے ہیں. تو کہانیاں تو بہت ہیں, بے شمار ہیں. تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹاف ہے وہ سارے ریکورز ہیں. ویری گڈ. تو ہم انہی سے زیادہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی خدمات دیں اور اپنا تجربہ لوگوں کے لیے شیئر کریں. تو ریکور ہونا اور ریکور رہنا اور ریکور رہ کر خدمت کرنا بھی یہ ایک بہت بڑی ہماری شکر گزاری ہے خدا کی. کہ تو باقی یہ ہے کہ والنٹیئر ہمارے پاس جو نشہ نہیں بھی کرتے وہ بھی ہیں, جو گاہے بگائے آتے رہتے ہیں اور مدد کراتے رہتے ہیں. کسی بھی طرح کا جو بھی ٹیلنٹ ہو, گارڈننگ ہو, کوکنگ ہو, پینٹنگ ہو, کوئی بھی ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سینٹر میں وہ وزٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں لوگوں کو وزٹ کرنا چاہیے. ری ہیپ جب سنتے ہیں نا تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہاسپٹل ہے. ہاں, خطرناک جگہ ہے. تو بہت دفعہ ہمارے جو پریونشن کی ٹیمیں آئی ہیں, کالجز کے اسٹوڈنٹ آئے ہیں, میڈیکل, ہماری بہت سے پریونشن کے یونیورسٹیز کے ساتھ ہم پریونشن کا کام کرتے ہیں. ضیاء الدین ہے, ہمدرد ہے, بکائی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر آغا خان ہے. یہ ہمارے پریونشن کے کام ایئرلی چلتے ہیں, اسکولوں میں چلتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو مریض ہیں وہ کہاں پر ہیں. تو میں ان کو بتاتا ہوں یہ جنہوں نے دروازہ کھولا, جنہوں نے پانی پلایا, وہ سب ہمارے یہ مریض جنہیں ہم ممبر کہتے ہیں وہ ہیں. تو یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ بہت سے وزٹ کریں جاننے کے لیے کہ ری ہیپ سینٹر ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. فار آل یو پیپل واچنگ, پلیز اف یو وانٹ ٹو وزٹ, آپ ابتدا کو وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھیں وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے. اور جیسے ریورنڈ صاحب نے کہا کہ کوئی بھی ٹیلنٹ اگر آپ کا ہے تو آپ استعمال کر کے والنٹیئر کر سکتے ہیں. دیر سو مینی تھنگز دیٹ پیپل کین ڈو, اور ڈو وزٹ دیم. ایک مسیحی ادارہ ہے جو کمیونٹی کے لیے بغیر کوئی تفریق کیے ہر کسی کی مدد کر رہے ہیں, ہر کسی کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. اور یہی بات ہے کہ کچھ بھی ہو, ٹرن ٹو گاڈ, ٹرن ٹو پیپل آف گاڈ, تاکہ آپ کی مدد ہو سکے. میں نے خود سگریٹ مجھ سے نہیں چھوڑی جا رہی تھی, بہت لمبے عرصے پی, لیکن ون ڈے آئی جسٹ سیڈ خدا مجھ سے نہیں ہو رہا, ہیلپ می. اور ایک آیت تھی میرے دماغ میں جیمز میں, یعقوب میں, کہ ایک ہی منہ سے تم خدا خدا بھی کرتے ہو اور ایک ہی منہ سے غلط باتیں بھی کرتے ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چشمے سے کھارا اور میٹھا پانی نہیں آ سکتا. دیٹ گاٹ می تھنکنگ, اور میں نے خدا کے آگے اپنا کیس رکھا, اینڈ ود ان ون ڈے آئی واز ایبل ٹو لیو اٹ. تو پاسٹر جی, ریورنڈ صاحب, ان دی اینڈ اینی لاسٹ میسج یو وانٹ ٹو گیو؟ آئی نو پورا میسج ہی ہمارا نصیحت والا ہی تھا, آپ نے اتنی ساری سیکریٹس, اتنی ساری ریالٹیز بتائی ہیں, لیکن جسٹ ون لاسٹ تھنگ, آپ کمیونٹی کو, یوتھ کو کچھ بولنا چاہیں تو پلیز چلیں. ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے, میں وہ امثال کی آیت ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا, ویری گڈ, جو ان کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. آمین. تو یہ میرا میسج ہے کہ چھپانے سے کام ہوگا نہیں, اقرار کریں, توبہ کریں, ٹھیک ہے, تو خدا کی رحمت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. اور یہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ, نوجوانوں کی صحت, نوجوانوں کی زندگی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوگی. تو یہ ضرور ہے کہ یہ تو ضرور جانیں کہ نشہ ہے کیا, لیکن نشہ کریں نہیں. رائٹ.
تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں, خدا ہماری مدد کرتا ہے اس سارے کام میں, خدمت میں. اور جیسے آپ نے شروع میں کہا, جو آپ نے لوک میں سے بات پڑھی تھی, جس نے کہا میں آیا کہ قیدیوں کو رہائی دوں, تو جب تک آپ اقرار نہیں کریں گے آپ کو رہائی نہیں ملے گی. بالکل. سر تھینک یو سو مچ فار اے ویری بیوٹیفل کانورزیشن. آئی ایم ہائیلی انکریجڈ. اور دیکھنے والوں کے لیے پلیز اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں, یہ انفارمیشن پھیلائیں ابتدا کے بارے میں, ریورنڈ صاحب کے بارے میں. اس پوڈ کاسٹ کو شیئر کریں. اینڈ اف یو فیل لائک وی آر ڈوئنگ اے گڈ جاب, پلیز سبسکرائب بھی کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچے, اور ایسے اور ادارے ابتدا کے انڈر, ابتدا کی جو خدمت ہے اور زیادہ ایکسپینڈ ہو. بالکل. پاسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.